हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की। उन्हें अडयाला जेल से अस्पताल में कैसे लाया गया, पूरी कहानी क्या है और वो दोबारा भी अस्पताल लाए जाएंगे, क्यों लाए जाएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अमेरिका की ईरान के साथ मुमकिन जंग के बारे में। ईरान के सफ़ीर ने एक गैर मामूली प्रेस ब्रीफिंग दी है, इत्तफाक से उस ब्रीफिंग में मैं मौजूद था, तो फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको बताएंगे कि वो क्या है। फिर चीन का पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है उसके हवाले से भी एक ब्रीफिंग हुई है, जिसमें अफ़गानिस्तान का एक बड़ा ही अहम जिक्र आया है और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की सरहद बंद है उस हवाले से बड़ी एक अहम इंडिकेशन आई है। वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। और आज जो तर्जमान है वजारत ख़ारजा के, उन्होंने भी एक ब्रीफिंग की थी वजारत ख़ारजा में, कुछ अहम बातें हुई हैं गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से, वो भी आपको मुख्तसर सी बताएंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। आपको पता है आसिफ बशीर चौधरी साहब बैरून मुल्क गए हुए थे, बरतानिया गए हुए थे जी। तो आसिफ भाई वापस आए तो अंगड़ाई लेते रहे। और वो अंगड़ाई इसलिए ले रहे थे, प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे, कि वो जो हमारी जर्नलिस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें भी बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। लीडर हैं वो लीडर भी हैं, एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं जर्नलिज्म के हवाले से। तो एक अच्छी खबर ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसके वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। कोई उनके मुकाबले में आने की जरूरत ही नहीं कर सकता। सब ने हमायत की है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं फ़खर, मैं आसिफ के और मतीउल्लाह जान दोनों मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। मतीउल्लाह के साथ तो मेरा बड़ा घरेलू एक ताल्लुक़ भी है, तो आसिफ के साथ भी है। मैं इन दोनों की सियासत में जो शमूलियत है उसका मुखालिफ रहा हूँ, दोनों की सियासत में शमूलियत का मुखालिफ रहा हूँ। लेकिन सहाफ़ती सियासत, सहाफ़ती सियासत या लेकिन अब जब आसिफ को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया है, मुझे खुशी है और मैं मुतमिन हूँ। और मैं रिव्यू करता हूँ कि मेरे ख्याल में मैं ठीक नहीं था, मैं वैसे ही तनकीद कर रहा था कि नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जब मैं देखता था सहाफ़ती सियासत तो उसमें मुझे कोई अच्छा वाइब नहीं आती थी। मैं समझता था कि गैर प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, वो आके लीड करते हैं, जिनको जर्नलिज्म का भी ज़्यादातर आम तौर पे नहीं पता होता। कुछ बड़े जानने वाले भी होते हैं, शकील अंजुम साहब थे और नाम भी लिए जा सकते हैं। तो मुझे एतराज़ था। अफजल भट्ट जो है, जो काम करते हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ पर्सनली। लेकिन जब आसिफ मुंतखब हुए हैं, चूँकि ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, तो जब इनका इंतखाब हो रहा था बिला मुकाबला, तो आप देखें तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में नज़र आए इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में। और आपको पता है कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है, इसकी पूरी एक तारीख है। ये 1950 में बनी थी और इसने अयूब खान के ख़िलाफ़ एक मज़ामत की। फिर 70s की अगर बात करें तो 1970 में आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 71 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया था, लेकिन RIUJ या PFUJ की ज़ैली तंजीम है ना, PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये टूटी नहीं थी। उनका जो एक मशरकी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान का जो चैप्टर था वो कायम रहा। फिर बाद में जब पाकिस्तान ने बाकायदा बांग्लादेश को एक अलग मुल्क तस्लीम किया तो फिर वो अलग हुए। तो इसकी पूरी एक तारीख है। और आजकल जो सफोकेशन हो गई हुई है मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से कंट्रोल में ले लिया गया हुआ है, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल में आसिफ बशीर चौधरी का सदर बनना एक अच्छी खबर होगी, इसलिए कि आसिफ राइट्स की बात करने वाला हमारा साथी है, दोस्त है। और ज़ाहिर है हमारी एक पर्सनल ताल्लुक़दारी भी है और हम उसे पर्सनली भी जानते हैं कि वो दुरुस्त स्टैंस लेने वाला बंदा है। किसी चीज़ के ऊपर हमारा इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो फ़खर, सबसे पहले इमरान खान के बारे में ख़बर, हम कल जो है वो डाउटफुल थे, तो आज चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो गई हैं। बल्कि डाउटफुल भी हम अपने किसी पुलिस के दोस्त की वजह से थे, लेकिन चीज़ें हमें रात को ही क्लियर हो गई थी। हमने कहा कि आज बता देंगे, तो ज़रा बताएं क्या हुआ। बिल्कुल शाह जी, देखें पहली बात यह है कि वो जो आप बात कर रहे थे ना प्रोफेशनल सहाफ़ी के हवाले से, एज ए जर्नलिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे देखने वाले जो टाइम देते हैं उनको हम जो है वो वेरीफाइड और सर्टिफाइड किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया करें।
تو کل بھی جب میں یہ بتا رہا تھا نا، میں یہی بتایا تھا کہ جو میرے سورس ہیں پم سے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ 100% شور ہیں عمران خان آئے تھے، لیکن کیونکہ اس کو ڈبل چیک کرنا ہماری صحافتی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے ادھر ادھر کی سنی سنائی وہ کرنے کے، دوسرے جو ہمارے سورس تھے جو سیکیورٹی سے یا جو پولیس سے، انہوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا تھا۔ اب رات کو جب یہ ہم نے پروگرام کر لیا، وہ چل بھی گیا، تو وہ اسی سورس نے جو ہے نا وہ پھر کنفرم کنفرم کیا کر کہ وہ بالکل لائے گئے تھے۔ اچھا، اس پہ پھر میں نے سوچا کہ اب یہ تو کنفرمیشن ہو گئی ہے، لیکن کچھ مزید تفصیلات بھی حاصل کر سکوں، تو اس پہ جو میرے سورس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ہوا کیا کہ عمران خان کو پہلے ان کا جو ہے وہ آنکھوں کا چیک اپ وغیرہ ہاسپٹل جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پہ کیا جاتا رہا، لیکن جو ایک خدشہ تھا ڈاکٹرز کو، وہ ان کی آنکھوں کے حوالے سے، وہ جو ایک اسپیسیفک جو ایک ڈیزیز کے حوالے سے بتایا گیا ہے، وہ موتیا، سفید ہاں موتیا نا؟ ہاں وہ کوئی اس طرح کا ہے، وہ شوکت خانم کے اپنے اس سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی آیا تھا، تو وہ اس کے جو کچھ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں آنکھوں کے اسپیسیفک، اب وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی ہیوی مشینیں ہیں، وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل نہیں لئی جا سکتی تھی۔ تو جو پمس کے جو سربراہ ہیں، یہ جو آنکھوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ڈاکٹر عارف، انہوں نے کہا جو متعلقہ جو حکام ہیں ان سے کہ یہ ان کو لے کر جانا ہی پڑے گا پمس میں، کیونکہ یہ جو مشینز ہیں، اب وہاں پہ یہ جو آنکھوں کی مشینیں ہیں نا، مطلب وہ اسپیسیفک قسم کی ہوتی ہیں، وہ آنکھوں کو وائڈ کرنا ہوتا ہے، تو یا اس طرح کی جتنی بھی ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ یہاں پہ ہی لا کے ان کو کیے جا سکتے تھے، اڈیالہ جیل میں نہیں کیے جا سکتے تھے۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو لایا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ جو ان کی بیماری کے حوالے سے ان کی فیملی کو بتایا جانا چاہیے، ان کو پمس لانا ہے ان کو بتایا جانا چاہیے یا نہیں بتایا جانا چاہیے۔ اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی فیملی کو نہیں بتایا جائے گا، وہ اس لیے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہوتی ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں ان کی فیملی ممبرز جو ہیں، ان کی بہنیں ہوں یا ان کی پارٹی والے، تو اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو پمس لایا جائے گا تو یہاں پہ تو جو ہے وہ جمع غفیر پیدا ہو جائے گا، تو عمران خان کے لیے سیکیورٹی کنسرنز وہ پیدا ہو سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھ کے ان کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورا جو مکمل طور کے اوپر وہ جو آئی ڈپارٹمنٹ والا تھا وہ کارڈن آف کیا جائے گا اور رات 2:30 بجے، رات 2 بجے، اور وہ تمام تر جو ہے وہ سیکیورٹی کیمراز وغیرہ وہ بند کر دیے گئے، سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ بند کر دیے گئے، جو روٹین کے وہاں پہ جو گارڈز وغیرہ تھے ان کو ہٹا کے جو سیکیورٹی کا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی جو وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے نا، اس سے پہلے ایک سیکیورٹی ٹیمز آتی ہیں، وہ سارا ایریا کو وہ ٹیک اوور کر لیتی ہیں۔ تو یہی کیا گیا عمران خان کے حوالے سے بھی، رات کو 2 بجے ان کو ڈائریکٹلی لایا گیا، جو پمس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو آئی والا جو اسپیشلی، یہ اگر جو پمس گئے ہوئے ہیں نا وہ ان کو پتہ ہوگا کہ جو پرانی ایمرجنسی تھی اس کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آئی کا جو ہے وہ یہ وارڈ بھی ہے، اس میں او پی ڈی بھی ہے، اوپر او ٹی بھی ہے، آپریشن تھیٹر بھی ہے، تو وہاں پہ ان کو جو ہے یہ رات کے 2 بجے لایا گیا، تمام تر جو ہے وہ لائٹس آف کر دی گئی، پھر رات کے ٹائم جو ہے نا او پی ڈی، اب او پی ڈی جو آؤٹ ڈور جو پیشنٹس آتے ہیں نا، مطلب وہ دن کو ہی ہوتا ہے وہ سارا، رات کو وہ بند ہوتا ہے، اور جو ٹیسٹ کرنے والی مشینیں ہیں وہ بھی ساری اسی او پی ڈی میں ہوتی ہیں۔ تو عمران خان کو سیدھا جو ہے وہ او پی ڈی میں لایا گیا جو آئی ڈپارٹمنٹ والا تھا، اور وہاں سے ان کے تمام تر ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کے بعد ایک پرائیویٹ وارڈ ہے وہاں پہ ہی یہ آئی والوں کا، کیونکہ دوسرا جو جنرل وارڈ ہے نا اس میں تو مریض ہوتے ہیں، ہر ٹائم ہی ہوتے ہیں، دن رات کو ہوتے ہیں، تو وہ ان کی سیکریسی اور ان کی اپنی پرائیویسی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے وہ ان کو پرائیویٹ وارڈ میں کچھ دیر کے لیے رکھا گیا، 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ ان کو پہلے ٹیسٹ وغیرہ کیے، پھر وہاں پہ کوئی تھوڑی دیر پرائیویٹ وارڈ میں رکھ کے پھر دوبارہ واپس ان کو اڈیالہ جیل لایا گیا۔ اب اس پہ جو یہ ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے ہیں، ان کے جو رپورٹس آئیں گی، جو نتائج آئیں گے، اس کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آیا ان کو آپریٹ کرنا ہے، یا ان کو وہ جو ایک اس کا اسپیسیفک انجیکشن ہوتا ہے وہ لگانا ہے، یا کوئی اور اس کا جو ٹریٹمنٹ کا ہے، یہ ان کے جو ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں اس کے اوپر ہوگا۔ اب جس طرح سے یہ شوکت خانم والے بتا رہے ہیں جو کہ ان کو عمران خان کو پہلے بھی آنکھوں کے حوالے سے کوئی شکایت تھی، اور اگر یہ ٹیسٹ میں کوئی آتا ہے ان کو آپریٹ کرنے کے لیے، تو الٹیمیٹلی ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل سے پھر لایا جائے گا۔ اب کیونکہ اس پہ جو سورسز سے بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیونکہ اب عمران خان کا پمس کے حوالے سے جو وزٹ تھا وہ آؤٹ ہو چکا ہے، وہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، تو اس لیے ان کو یہاں پہ واپس نہیں لایا جائے گا، موسٹ پروبیبلی ان کو
اب کسی ایسی جو سیکیور جو ایک جگہ یا ہاسپٹل وہاں پہ لے جا کر ان کا اگر وہ مطلب یہ رپورٹس آتی ہیں تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ان کی باقی جو فردر ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ادھر کی جا سکتی ہے. سیکیور تو زیادہ تر ویسے ملٹری ہاسپٹل ایم ایچ ہو سکتا ہے، سی ایم ایچ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمران خان کے پھر جو ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہیں، اب یہ جو پمس کے ہیں ڈاکٹر عارف ہیں غالباً، ہم نے کل ان کو ویسے بھیجا بھی تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا ان کی طرف سے. تو اگر یہ عمران خان چاہیں گے وہی ڈاکٹر عارف کو جو ہے وہ لے جا کر کسی ملٹری جو ہاسپٹل میں یا جہاں پہ بھی مطلب جو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ایک وہ بہتر وہ سمجھا جائے گا، وہاں پہ لے جا کے ان کی جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی شاہ جی، کہ یہ جو بات ہے کہ ان کی فیملی کے حوالے سے تو ہے کہ وہ نہیں بتایا گیا، لیکن ایک اور چیز اگر یہ عمران خان کے حوالے سے یہ رپورٹس میں آتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ یا ان کے آپریشن کے حوالے سے، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں جو کہ ابھی بھی نہیں ہو رہی، تو مزید جو ہے ایک دو مہینہ مزید جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں الاؤ نہیں کی جائیں گی ان کی فیملی کے ساتھ یا ان کے جو پارٹی ممبران ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا جو سیریس جو ایک میڈیکل کے حوالے سے ہم نے دیکھا، جو نواز شریف کی جب یہ میڈیکل کے حوالے سے آئی تھی باتیں چلی تھی، تو اس ٹائم بھی سب نے، عوام نے، لوگوں نے، سب نے کہا تھا کہ نہیں، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو نہ صرف یہ کہ باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جس طرح کہ یہ جو بیماری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اس میں ڈاکٹر سے ایک دو سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جینونلی یہ اس طرح کی ہے کوئی شکایت یا مرض ہے، تو اس پہ اگر ڈیلے کیا جاتا ہے تو وہ اس سے آپ کا جو ویژن ہے وہ جاتا رہے گا، یعنی ویژن ختم ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. محروم ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے کہ اگر یہ جینونلی ہے تو گورنمنٹ کو اس پہ کسی طور کے اوپر بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ان کا یہ رائٹ ہے عمران خان کا یہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ لینے کے حوالے سے، اور ان کے فیملی کسی ممبرز کو جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں لینا چاہیے. ہاں، یہ جو حکومت کی طرف سے کنسرنس ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا ان کی موومنٹ کے حوالے سے، وہ ایک جو ہے وہ ان کی فیملی ممبرز کو کانفیڈنس میں لے کے، تو یہ ایک جو ان کی آنکھوں کے حوالے سے جینون جو ایک وہ ہے میڈیکل کنڈیشن ہے، وہ اس کا بلا تاخیر جو ہے وہ عمران خان کو یہ تمام تر جو فیسلٹیز دینی چاہیے، یہ ان کا رائٹ بھی ہے. ادروائز پھر یہی ہے کہ یہ ان کے لیے، یہ گورنمنٹ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے اگر یہ اس میں تاخیر کرتے ہیں. تو میری جو اطلاع ہے کہ عمران خان کو شاید یہ اسی ہفتے میں جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ یا ریزلٹس وغیرہ وہ کر کے پھر اس کے بعد یہ جو ڈاکٹرز کا بورڈ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کا جو ہے وہ آؤٹ کم ہو یا کیا اس کے اوپر فردر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگلے 10 سے 15 دن میں خان صاحب کا دوبارہ میڈیکل چیک اپ آنکھوں کا ہوگا. اس سے پہلے ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے، میں میکزیمم ٹائم دے رہا ہوں. اور اس میں خان صاحب کو دوبارہ ہاسپٹل لایا جا سکتا ہے. کون سی ہاسپٹل لایا جا سکتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہاں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ 3-4 گھنٹے جو ہے وہ ادھر رکھا گیا، 3-4 گھنٹے والا جو میری اطلاع نہیں ہے، 1.5 گھنٹہ ہی لایا گیا تھا. وہ اس لیے کہ شاہ جی دیکھیں، جو انجیکشن لگانا ہوتا ہے یا ان کا جو آپریشن کے حوالے سے، تو وہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو میکسیمم 5 to 6 hours چاہیے ہوتے ہیں پیشنٹ کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ اسٹیبل ایک کنڈیشن کے لیے، کہ کہیں اس کا ریئیکشن یا کوئی اس طرح کی وہ چیز نہ ہو. تو وہ ڈاکٹر انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا، جسٹ ابھی ٹیسٹ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو فوری طور کے اوپر وہ ٹیسٹ کرائے گئے اور کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ایک ریسٹ کروا کے فوری طور کے اوپر ان کو واپس لایا گیا. تو یہ ٹوٹل جو ایک پروسیس ہوا ہے سارا، یہ 1.5 گھنٹے کے اندر اندر ہوا ہے اور فوری طور کے اوپر ان کو لے جایا گیا. فخر، 2 باتیں میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ جو پمس کے ڈاکٹر عارف ہیں نا، جو کہ آئی کے جو سربراہ ہیں ڈپارٹمنٹ کے، ان کے بارے میں میں نے بڑی اچھی باتیں سن رکھی ہیں. ان کے جو آنکولوجی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر قاسم، میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ بڑے پروفیشنل ہیں. اسی طرح کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے سربراہ جینونلی بڑے ہی اچھے پروفیشنل ہیں. جو پمس کے ڈاکٹرز ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ان کی تو پہلی سلیکشن بڑی سخت ہوتی ہے، اور پھر جو پریکٹس کرتے رہتے ہیں اتنی زیادہ لوگوں کا، آپ کو پتہ ہے فلڈ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کا بڑا زبردست کام ہے، ان کا بہت شکریہ. اور ہمارے ان دوستوں کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ جنہوں نے ہمیں بروقت انفارم کر دیا تھا کہ یہ ہے. اور ظاہر ہے ہماری ایک صحافتی وہ تھی کہ ہم نے ان کے اوپر فلی ٹرسٹ نہیں کیا، لیکن جو ان کی انفارمیشن تھی 100% جو ہے وہ، اور اس وقت کہیں میڈیا پہ بھی نہیں تھا وہ، باقی اخبار میں
ڈان اخبار میں اکرام جنیدی ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا جو سب سے پہلے شائع میرے ہوا. کولیگ رہے ہیں اچھا وہ بڑے اچھے، انہوں نے سب سے پہلے کیا. تو ہمیں تو ہمارے بندوں نے پہلے سے انفارم کر دیا تھا، ہم پولیس کے چکروں میں پڑ گئے. خیر لیکن ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں بتایا، اور ہمارا فرض ہے آگے درست بات بتائیں. فخر تو شاہ جی یہ میرا خیال ہے اس پہ کوئی مزید ہوگی تو ہم وہ کریں گے. مجھے اب یہ بتائیں کہ آج آپ بڑی بریفنگز وغیرہ اٹینڈ کرتے رہے ہیں، کبھی فارن آفس، کبھی جو ہے فخر وہ 3 بریفنگز. ہاں وہی یعنی کہ آپ دیکھیں میں صبح فارن آفس کی بریفنگ میں گیا تھا، طاہر حسین درابی صاحب کی بریفنگ تھی، پھر اس کے بعد سینٹ میں جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے، شاہ زیب درانی اس کے سربراہ ہیں، وہاں پر بڑی اہم بریفنگ اس لیے بھی تھی کہ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور ان کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، بڑی ٹیلنٹڈ آفسر ہیں عمران صدیقی، اور ان کی پوری بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے، وہ سارے آئے ہوئے تھے، وہ بڑا اہم ایشو پہ بریف کر رہے تھے. پھر تیسری تھی ایران کے جو سفیر. تو پہلے ایران کے ایمبیسڈر سے شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی خاص باتیں انہوں نے بتائی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ہو یا ہمارا میڈیا ہو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ پتہ نہیں اٹیک کرنے جا رہا ہے، نہیں فخر کرنے جا رہا. جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ انریسٹ تھی یہ جنوری کے پہلے ویک میں، اس کی ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز جاری کیے ہیں جو اس میں ملوث تھے، جو وہاں پر ڈیٹینشن میں اس ٹائم جو مطلب اس وقت گرفتار ہیں. ایران نے گرفتار کر لیے ہیں. اچھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایرانی گورنمنٹ کے مطابق جو اس اسرائیل مارا کے ماری یا میں اس کے اور جو پرتشدد احتجاج ہے اس میں ملوث تھے. تو انہوں نے تو ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی، اس میں کہا کہ جی ایران میں مہنگائی کی وجہ سے، ڈی ویلیویشن آف منی کی وجہ سے احتجاج ہوا تھا جو ان کا رائٹ تھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ احتجاج کو بھی ہم نے مانا، لیکن اس احتجاج کے پیچھے کچھ قوتیں تھیں. تو انہوں نے جو ان کا ایک اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے امریکہ اور نام لیا اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل کا، مطلب جی انہوں جی نے یہ ان کا اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے. تو جو کیجویلٹی کا نمبر بتایا نا وہ بہت بڑا ہائی ہے. انہوں نے بتایا جو جی انہوں نے بتایا، انہوں نے بریفنگز دی نا. اچھا ٹائم میگزین میں کچھ دن پہلے آیا تھا 30,000 کے حوالے سے. فخر جو ایران کے سفیر ہیں رضا امیر مقدم، ان کا جو نمبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر 3,117 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان احتجاج میں. ان میں سے جو سولین اور سیکیورٹی کے جو افراد ہیں، سولین عام شہری اور سیکیورٹی حکام، پولیس ہو گئی اور دوسرے سیکیورٹی حکام، وہ 2,427 ہیں. بہت بڑا نمبر ہے شہید کا درجہ دیا جن کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے. اور آئیڈینٹیفائڈ ٹیررسٹ جو مارے گئے ہیں وہ کہتے ہیں 690 ہیں. اچھا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو 3,000 بندہ بہت بڑا بندہ ہے. بنگلہ دیش میں آپ کو یاد ہے کہ 300 طلبہ کو مار دیا تھا، شیخ حسینہ کے اوپر الزام ہے 300 طلبہ. رجیم چینج تو یہ 3,000 بندے. پھر سوال جواب وہاں پر ہوا. ایران کے جو سفیر ہیں ان سے میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ ماضی میں بھی مذاکرات کرتے رہے اور ابھی بھی جو امریکی فورسز ہیں وہ کھڑی ہیں اور ہم دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کوئی مذاکرات کے لیے راضی ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں، دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستان کا رول کیا ہے. اچھا ایک سوال میں ویسے آپ سے بھی پوچھ لوں، یہ جو ایران کے موجودہ سفیر ہیں پاکستان میں، یہ امریکہ کو مطلوب بھی ہیں ویسے؟ جی بالکل. آپ نے اس حوالے سے بھی کوئی بات کی یا پوچھا؟ میری اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی ان سے، تو میں نے ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ایک ایجنسی کے کسی بندے کے قتل میں کوئی رول پلے کیا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. ان پہ الزام یہ بھی ہے کہ یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، یہ ایرانی جو ریولوشنری گارڈ ہے اس کے ممبر ہیں. الزام ان کے اوپر. تو میں نے ان سے بات پوچھی تو یہ انہوں نے کہا تھا یہ سب بکواس ہے، پروپیگنڈا ہے. تو انہوں نے اسے بکواس اور پروپیگنڈا ایٹ دیٹ ٹائم قرار دیا تھا. تو ابھی میری ان سے دوبارہ ملاقات تھی، وہ والی ملاقات میں تو 1 on 1 تھے، ابھی بھی ظاہر ہے ہی نوز. تو میں نے یہ جو 2 سوال کیے، ایک یہ کہ مذاکرات آپ کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا رول کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو امریکہ ہمیں شرائط دے رہا ہے ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی ریزنیبل بات کریں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بامانی بات کریں. دوسری جو انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا جی پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو ہے، پاکستان میڈیشن کر رہا ہے، مسالت کرا رہا ہے. اچھا ہاں یہ بڑی خبر دی. یہ ایران کے سفیر کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور
ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان واقعی چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، ایران جو ایک مصالحت کار، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر انہوں نے جو بڑی بات فخر جو حیران کن باتیں ہیں نا، اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اگر ایران کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پر جو حملہ ہے یہ ایران پر نہیں پوری مسلم امہ پر ہوگا۔ اچھا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حالیہ سٹینڈ آف ہوا ہے ان کا، یا حالیہ انریسٹ پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس میں مسلم دنیا نے ان کا بڑا ساتھ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جسے ہم لوگوں نے ایران کا ساتھ دیا مسلم دنیا نے؟ ایران کا ساتھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے ایم بی ایس نے بات کی ہے ایران کے سربراہ سے، ہاں ہاں، یہ کتنے بڑا واقعہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران یہ تاریخی طور پر ایک دوسرے سے لڑتے آئے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے وال اسٹریٹ جرنل میں یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب وہاں پہ لابنگ کر رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو کہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کریں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بات کر لینا کتنی بڑی بات ہے۔ محمد بن سلمان جو ہے بڑے، آپ کو پتہ ہے بڑے ٹیلنٹڈ اور ڈائنامک لیڈر ہیں، جو ٹریڈیشنل سعودی جو رولنگ فیملی سے بہت زیادہ ہٹ کے ان کی بات ہوئی ہے ایران کے سربراہ سے۔ دس از ناٹ اے جوک۔ تو آپ کو پتہ پاکستان میں تو شیعہ سنی انفارچونیٹلی ایک سٹینڈ آف بھی رہا ہے، سیکٹیرین وائلنس رہا ہے، ایک گروپ کے بارے میں الزام آتا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، ایک گروپ کے بارے میں الزام آتا رہا ہے کہ ایران ہے اس کے پیچھے۔ تو ہم بھی ایک وکٹم رہے ہیں اس ساری سیکٹیرین جنگ کے۔ تو اگر سعودی عرب اور ایران کی صلح ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ پاکستان کو ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو محمد بن سلمان ہے وہ ہی شڈ، ان کی تو تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موقع کے اوپر بات کی ہے ایران کی قیادت سے جو کہ بڑی قابل تعریف ہے، اور ایران کی قیادت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی اس کو اچھا، ایک انہوں نے کہا کہ یہ مسلم دنیا کے اوپر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا، جی، اور کیا کوئی خاص بات؟ دو اور بھی ویسے بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا، ایک ہمارے ساتھی نے سوال کیا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، شوکت پراچا صاحب ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ویری ٹیلنٹڈ، تو شوکت پراچا صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے مطابق آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ امریکہ اٹیک کرے گا یا کہ امریکہ کب اٹیک کرے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا اس بات کا، لیکن ہم تیار ہیں، ہم جو جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو اوورآل جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں۔ پاکستان کی انہوں نے تعریف کی وچ از ویری گڈ۔ اس کا مطلب پاکستان کو ہم ڈومیسٹکلی تو پاکستان پہ اپنے ملک کی لیڈرشپ کے اوپر، سویلین لیڈرشپ ہو گئی، ملٹری ہو، اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن جو رسپیکٹ انٹرنیشنل ورلڈ پرٹیکولرلی آپ کے پڑوسی اگر آپ کو دے رہے ہیں تو وچ از ویری گڈ تھنگ، وچ از ویری گڈ تھنگ۔ نہیں، بالکل پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بڑا اچھا یہ رول پلے کیا ہے پچھلے چند ایک خاص طور کے اوپر مئی کے بعد تو پاکستان جو ہے وہ سفارتی محاذ کے ابھر کے ایک سامنے آیا ہے۔ بہرحال مجھے یہ بتائیں شاہ جی، ایک تو دفتر خارجہ کی جو روٹین کی بریفنگ ہے وہ تو اس کے اوپر ذرا بات کریں گے، لیکن جو چائنا کے حوالے سے آج بریفنگ دی گئی ہے وہ ذرا بتائیں کیا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے؟ فخر، آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی فارن افیئرس کی، شاہ زیب درانی ینگ ایک سینیٹر ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ اس میں سیکٹری خارجہ جو ہماری ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ، ویری ڈائنامک، وہ آئی ہوئی تھیں، ان کی ٹیم تھی، ان کے ساتھ ایک اور ینگ ایڈیشنل سیکٹری تھے عمران صدیقی، وہ بھی تھے، دونوں نے مل کے بریفنگ دی۔ چین کے حوالے سے انوشا رحمان جو ہے ہماری سینیٹر، وہ سوال کرتی رہیں کہ جی ہمارا چین میں چیمبر آف کامرس کیوں نہیں ہے، ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ تو وہ جو سیکٹری خارجہ ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ، وہ بتاتی رہیں، اور عمران صدیقی وہ بتاتے رہے۔ جو بریفنگ میں اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ پہ بتایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ دیکھیے جو سی پیک ہے اس کو دونوں ملک اتفاق کر چکے ہیں افغانستان تک ایکسپینڈ کرنے کا، اور پھر بتایا گیا ہے یہ جو ڈار صاحب گئے تھے چائنا ٹرائی لیٹرل، اس میں اتفاق ہوا تھا نا، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو ٹف ہے یہ عارضی ہے۔ اچھا، یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے حکام نے فارملی کسی فورم کے اوپر یہ کہا ہو
کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی ہے, یہ عارضی اختلافات ہیں اور یہ عارضی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیکرٹری خارجہ ہیں آمنہ بلوچ, عمران صدیقی ڈیل کرتے ہیں, متعلقہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جو چائنا کو اور ایشیا پیسیفک وغیرہ ایسٹ ایشیا کو دیکھتے ہیں, بڑے ڈائنامک لوگ ہیں یہ. انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں مجھے بڑا فرینکلی امپریس کیا ہے انہوں نے, کہ ہم چیزوں پہ دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ سلو بھی ہوتے ہیں, ہمارا فارن آفس سلو ہوتا ہے, یا بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اوپر امپوز بھی کر دی جاتی ہیں. ہم نے ماضی میں آمنہ بلوچ صاحبہ کے اوپر تنقید بھی کی, لیکن جو ان کا پروفیشن ہے یا جس طریقے سے وہ اس ساری چیز کو لیڈ کر رہی ہیں, اور یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم جو کہتے ہیں کہ جی فوج اور اسٹیبلشمنٹ وہ لیڈ رول لیتی ہے فارن پالیسی میں, لیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی اپنا ان پٹ ضرور دیتے ہیں, اور یہ جو ان پٹ یہ دے رہے ہیں میں تو بالکل درست بات ہے, اور میرے خیال ہے پازیٹیو ہے یہ, خاص طور پہ جو افغانستان کے حوالے سے اگر کچھ یہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یہ تھنکنگ ہے. شاہ جی ایک اور چیز جو آج آپ بریفنگ میں بھی تھے, ذرا میں اس حوالے سے پوچھتا ہوں. دیکھیں جو 3-4 دن پہلے نا کچھ صحافیوں کو بلایا گیا تھا, سیکیورٹی حکام نے بریفنگ دی, اس میں یہ غزہ جو پیس بورڈ کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے بھی, آپ تو نہیں گئے ہوں گے میرا خیال ہے. جی مجھے اتفاق ایسا ہے, مجھے نام لے لینے دیں. فخر, میں نومبر 2013 میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جنرل عزیز کا, جنہوں نے 12 اکتوبر 99 کا جو کو کیا تھا ایک ملٹری کے فنکشن کے دوران, اور حالانکہ وہ بتا کے ہوا تھا, کوئی ایسی بات نہیں, یعنی کہ مجھے انہوں نے ملٹری والوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے ہمارے کسی سرونگ افسر سے سوال نہیں کرنا, تو میں نے سرونگ سے سوال نہیں کیا تھا, ریٹائرڈ سے سوال کیا تھا. وہ بھی وہ چاہتے تھے کہ نہ چلے جو میں نے چلایا ہم نے, اور وہ بڑا ہسٹورک تھا کہ نواز شریف کی حکومت کو جس بندے نے ہٹایا ہے اس کو آپ نے گیسٹ کے طور پہ بلا لیا, جنرل کیانی تھا آرمی چیف ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کے بعد میرے پہ پابندی لگی جو ابھی تک برقرار تھی. تو ابھی یہ جو اس پہ ہاں یہ جو بریفنگ تھی نا اس میں مجھے بلایا گیا. اچھا بلایا گیا, جی میرے لیے ایک خوشگوار بات آپ تھی, کے لیے اعزاز کی بات. ہاں میرے لیے. آپ دیکھیں سال 2013 پہ لگی ہوئی جو پابندی ہے وہ فارملی ابھی بلائی گئی, کسی وجہ سے میں نہیں جا سکا, لیکن مجھے اچھا لگا. اس میں جو بریفنگ میں نا زیادہ فوکس یہ غزہ کے حوالے سے بھی تھا, خاص طور پہ جو بورڈ آف یہ جو پیس تھا اس پہ بھی, اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس پہ. تو صحافیوں نے اس پہ سوال پوچھے تھے, اور پوچھا تھا کہ کیا پاکستان اپنی جو فوج ہے وہ بھیجے گا جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کو یا نہیں. تو اس پہ یہ بتایا گیا سنا ہے, جو میں نے مختلف صحافیوں سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں ہنوز دلی دور است, ابھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ جو ملٹری سائیڈ سے ایک جواب آیا تھا. اب سویلین سے آج آپ بریفنگ میں تھے, اس میں کیا انہوں نے کوئی فخر ایگزیکٹلی یہی بات تھی. ترجمان جو ہے وزارت خارجہ کے طاہر اندرابی, ان سے ہم نے یہ سوال جواب کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ کا ممبر بننے کے لیے $1 ارب دینا پڑتا ہے, وہ پرماننٹ ممبر ہے. تو ان سے پہلے یہ پوچھا گیا کہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ ہم پرماننٹ ہیں نان پرماننٹ ہیں, کیا ہمارا سٹیٹس کیا. تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی اس کے ہم 3 سال کے لیے ممبر ہیں, اور 3 سال کے بعد فیس کا مرحلہ آتا ہے, ابھی ہم ان کے ممبر ہیں. ایک تو یہ کلیئرٹی آئی, یعنی کہ ہمارے پیسے کسی نے اور نے نہیں دیے, ابھی ہم ممبر ہیں, اور ہم جو ہے نا وہ واٹر کا لیول چیک کر رہے ہیں. مطلب اس کے بعد پتہ نہیں ٹرمپ رہے گا نہیں رہے گا. تو یہ بھی دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ابھی ہم نے وہاں پر فوجیں بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ظاہر ہے ہم چیزیں دیکھیں گے, دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے. تیسری بات جو میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ, انہوں نے کہا کہ جی ابراہمک اکارڈ جو ہے وہ ہم اس کا حصہ نہیں ہے, ہم وہاں پر پارٹی نہیں بنیں گے. یہ بڑی ایک مطلب پاکستان نے آفیشلی اس کا جو ہے نا وہ کیا ہے. جی ہاں اس کو اچھا ایک بات تو یہ بھی ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم جو غزہ پیس بورڈ کا حصہ بنے یہ پوری سنسیئرٹی سے بنے ہیں, تاکہ ہم باقی ممالک کے ساتھ, باقی مسلم ممالک کے ساتھ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کا معاملہ آگے اٹھائیں. اچھا ویسے فرینکلی سپیکنگ آپ یہ دیکھیے جو پیس بورڈ ہے اس میں کون کون ہے؟ اس میں مسلم ممالک میں انڈونیشیا ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے. وہ تو سارے ہیں نا, وہ تو اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نا, 8 بندے ہیں. اصل وہاں پر پیس بورڈ میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے,
امریکہ ظاہر اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور اگر اسی ٹیبل کے اوپر یہ سارے مسلم ممالک، اس میں پاکستان بھی ہے، آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے وہاں پر بات کرتا ہے، تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یو این کو تو ٹرمپ صاحب مان نہیں رہے، نہیں مان رہے نا، انہوں نے اپنا کہہ دیا ہم پیس بورڈ بنا لیں گے. اگر آپ پاکستان اس سے بھی بائیکاٹ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر کوئی فلسطینیوں کی کوئی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکیں گے. جس طرح انڈیا بھی پچھتا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان کل کو پیس بورڈ پہ کشمیر کا ایشو کھڑا کر دے، تو یہ ہمیں وہ اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹائملی جو ہے وہ ایک اچھی فخر میں اگین یہی بات کروں گا. دیکھیں اوور آل جو مسئلہ ہے نا وہ مسلم دنیا کی اسرائیل کے ساتھ جنگ کا مسئلہ ہے، اوور آل بنیادی مسئلہ یہ ہے، اور انفارچونیٹلی اس میں جو ظلم ہوا ہے وہ معصوم فلسطینیوں کے اوپر ہوا ہے. اسرائیل نے دیکھیں نا وائپ آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور ابھی کہتے ہیں کہ اگر آج وہاں پر جو کھنڈرات بنے ہوئے نا، جو ربل ملبہ ہے، آج اگر ٹرک وہاں سے اٹھا کے چلنا شروع کریں نا، ملبہ نکالنا شروع کریں تو 14 سال لگیں گے، اتنا ملبہ ہو گیا ہے. آپ اندازہ کریں، وائپ آؤٹ کر دیا ہے، شہر پورا ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، پورے کا پورا علاقہ ختم کر دیا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اسرائیل کے ساتھ ہمارے بعض مسلم ممالک نے تعلقات بنا لیے ہیں، یو اے ای کے بھی تعلقات ہیں، قطر کے بھی تعلقات ہیں، مراکش کے بھی تعلقات ہیں. پاکستان نے ابھی قائم نہیں کیے تعلقات، ٹھیک ہے، لیکن ایک براڈر جو پیس کا کوشش ہے وہ امریکہ نے کی ابراہمک اکارڈ کے تھرو، لیکن امریکہ کی اپنی اس میں بیچ میں شرائط تھی. تو اوور آل یہ جو ایک ٹیبل کے اوپر ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اتنے بندے بیٹھیں تو شاید ڈپلومیٹکلی اسرائیل بھی کوئی سمجھ میں آئے، اسرائیل کو بھی ہماری کوئی بات سمجھ میں آئے، اور اسرائیل جو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی پیس کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بگننگ ہی ہو ایک براڈر لیول کے اوپر کہ ساری مسلم دنیا اس کے ساتھ بیٹھے. لیکن اگین اس کے لیے جو پرنسپل، بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ کمپرومائز نہ ہو. اگر ان کے انٹرسٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو دیٹ از ویری گڈ. شاہ جی یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا وائپ آؤٹ والی، میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک ہارٹس ان کا اخبار ہے اسرائیل کا، بڑی زبردست، وہ خاص طور پہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے نا وہ بڑی زبردست سٹوریز اس حوالے سے کرتا ہے. انہوں نے نا رائٹ ٹو انفارمیشن لاء کے تحت اسرائیلی گورنمنٹ سے کچھ جو ہے وہ انفارمیشن مانگی. ایک تو انہوں نے مانگا کہ جو حزب اللہ کے لیڈر تھے حسن نصر اللہ، ان کے جو شہید کرنا یا کا جو آپریشن تھا اس کے اوپر اسرائیل کا کتنی کاسٹ آئی. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ جو اسرائیل کی جنگ ہے غزہ کے اندر، جو انہوں نے جو نسل کشی کی ہے اس کے اوپر اسرائیل کا کتنا خرچہ ہوا، وہ رائٹ ٹو انفارمیشن لاء کے تحت انہوں نے ڈاکومنٹس حاصل کیے. وہ بڑی انٹرسٹنگ اس میں جو ہے نا انفارمیشن ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی $34 ملین جو ہے نا وہ خرچہ ہوا اسرائیل کا جو حزب اللہ کا جو آپریشن انہوں نے کیا حسن نصر اللہ کو مارنے کے لیے، $34 ملین کا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ کی جو وائپ آؤٹ کرنے والی جو بات آئی نا، تو اس سے مجھے ذہن میں آیا اس پہ انہوں نے 3 مختلف ایسٹیمیٹس لگائے ہوئے ہیں. ایک اسرائیلی آرمی جو IDF ہے اس کی اپنی جو ان کی طرف سے وہ بتایا گیا کہ وہ کتنا سمجھ رہے ہیں جو ایسٹیمیٹ ہے. پھر دوسرا ان کی جو منسٹری آف فائنینس ہے اس کا علیحدہ سے ہے، اور تیسرا بینک آف اسرائیل ہے. اب جو ان کا جو اسرائیلی آرمی کی طرف سے اسیسمنٹ اور یہ جو خرچہ انہوں نے وہ بتایا کہ غزہ کے اوپر خرچہ ہوا ہے، وہ کوئی $66 بلین کا وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ ہوا ہے صرف غزہ کے جو ہے نا وہ معصوم شہریوں کو مارنے اور اس کے لیے. جو ان کی طرف سے جو منسٹری آف فائنینس ہے اس کی طرف سے اسیسمنٹ کی گئی ہے کہ جو خرچہ خاص طور پہ جو ملٹری اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو وہاں سے نکالنا یا جو اسرائیلی شہریوں کی ایویکویشن اور وہ سارا کچھ، وہ ان کی جو ایک اپنے ایسٹیمیٹس ہیں $78 بلین تک کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ ہوا ہے. لیکن جو ان کا بینک آف اسرائیل ہے جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے ان کو کہ $112 ارب جو ہے وہ خرچ ہوا ہے یہ جو معصوم فلسطینی ہیں ان کو مارنے، پورا غزہ کو گرانے اور یہ پورا فوجی آپریشن. 3 مختلف اسیسمنٹ، 3 مختلف جو ہے ان کی طرف سے وہ $112 ارب جو ہے وہ. تو آپ دیکھیں نا کہ وہ جو بچے ہیں وہ مارے گئے،
آپ کو پتہ ہے 40,000 سے زائد معصوم بچے اس میں مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں فلسطین پوری نسل کشی، مطلب یہ اس کو ایک جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے انٹرنیشنلی جو ہے کہ یہ جینوسائیڈ کیا گیا ہے. لیکن فخر یہ سارا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اس کا کوئی تو اینڈ ہونا چاہیے نا، اس کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سو کالڈ مسلم دنیا اس میں اتحاد نہیں ہے. ابھی یہ 8 اب ملک کچھ ہیں، یہ جو ہے نا میرا خیال ہے ان کو وہ اس لیے بھی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ نیکسٹ ہماری باری بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کچھ جو ہے نا وہ آپس میں اتحاد ان کا نظر آیا. تو یہی ہے میرا خیال میں یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.